नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पिछले दर्स के अंदर कुरान मजीद के हुकूक बतलाए गए, कुरान मजीद के कुछ आदाब भी बतलाए गए, कुरान मजीद की हिफाजत के मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डाली गई, कुरान मजीद की दीगर आसमानों किताबों पे जो फजीलत है वो वजूहात बयान हुई। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह बाकायदा कुरान मजीद की तफसीर को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, क्योंकि कुरान मजीद में आता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जब आप कुरान की तिलावत करें तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाया करें शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए। तो सूरत फ़ातिहा कुरान मजीद का हिस्सा है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आएंगे ताकि शैतान मरदूद के हर किस्मी शर से हम महफूज हो सकें। अऊज़ु बिल्लाह का नाम तअव्वुज़ है और तअव्वुज़ इसको उलमा ने, मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने ज़िक्र की एक किस्म शुमार किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अल्लाह कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। एक हदीस में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अगर तू मुझे अपने जी में याद करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं तुझे अपने जी में याद करूँगा, और अगर तू मुझे किसी मजलिस में या गिरोह में याद करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं उस गिरोह से बेहतर मजलिस में, जमात में तुझे याद करूँगा। तो अल्लाह की याद ये बहुत बड़ी नेमत है। देखें अज़ीज़, ये ज़िक्र की दो किस्में हैं। एक ज़ुबानी ज़िक्र होता है, एक क़ल्बी ज़िक्र होता है। ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र लिसानी, लिसान ज़ुबान को कहते हैं। जो क़ल्बी ज़िक्र है ये तो इमाम अबू बकर जस्सास कहते हैं बड़ी तरबियत और मशक़ के बाद ये बात जाके हासिल होती है कि इंसान क़ल्ब से ज़िक्र करता है। होता ये है कुछ हज़रात जो अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफ़ियाए कराम हैं, वो तो सांस लेते हुए, सांस खारिज करते हुए दिल से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हमारे हज़रत जी भी फरमाते थे कि आप यूँ तसव्वुर कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, यूँ सोचिए अल्लाह के अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं, मेरा दिल खुशी के आलम में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं कहना होता। तो ये एक क़ल्बी ज़िक्र है, ये बड़ी मशक़ के बाद हासिल होता है। आम हज़रात को ज़बानी ज़िक्र की तलक़ीन की जाती है कि आप ज़बान से पढ़ते रहें, ये आसान होता है। तो इसी ज़ुबानी ज़िक्र की 10 किस्में उलमा ने लिखी हैं। पहले नंबर पर तस्बीह को लिखा। तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान करना, सुबहान अल्लाह कहना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ते हैं नमाज में, सुबहान रब्बियल आला हम नमाज के सजदे में पढ़ते हैं। ये अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होते हैं कि अल्लाह तू पाक है हर साजी से, हर शरीक से, हर नक्स से, हर ऐब से, हर ज़ुअफ़ से, हर कमज़ोरी से मेरा रब तू पाक है। तो अल्लाह को पाक बतलाना, अल्लाह की पाकी बयान करना ये ज़िक्र है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद किया करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान किया करो। तो ये सब्बिहू का लफ्ज़ आया कि तस्बीह बयान किया करो, अल्लाह की पाकी बयान किया। एक और जगह पे मेरे रब ने फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। तो ये तस्बीह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र की एक किस्म है, अल्लाह की पाकी बयान करना। दूसरे नंबर पर उलमा ने तहमीद को लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करना, ये भी ज़िक्र है। तमाम नेमतें खारजी दाखिली
یہ میرے رب نے عطا کی، اس پر ہم اللہ کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ اور قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور نعمتیں اللہ کی ہم پر ان گنت ہیں، تو تعریف بھی اللہ کی ان گنت کریں۔ ہاں، اللہ قرآن میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ نعمتیں اللہ کی بہت زیادہ ہیں، کمی ہے تو صرف اور صرف شکر کی کمی ہے۔ تو تحمید، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہم رکوع کے اندر جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قوم میں، ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور کتنی صورتیں قرآن مجید کی جو الحمدللہ سے شروع ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ فاطر السماوات، سورۃ فاطر، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ تو الحمدللہ یہ تعریف کرنا اللہ کی، یہ ذکر ہے۔ اسی طرح تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ مدثر میں فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور یہ تکبیر جو بڑائی ہوتی ہے، یہ ہم نماز میں بھی جب حرکات تبدیل کرتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کو جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو جو بھی اہم کام ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے ضعف کو سامنے رکھے کہ اللہ میں ضعیف ہوں، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح تحلیل، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اس میں شرک کی نفی ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس بات، اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ تو یہ تحلیل، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اے ستون تو ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ وہ ستون کہتا ہے اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں تو ٹھہر جا، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ یہ اتنا عمدہ ذکر ہے۔ حوقلہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے اللہ میں جو نیکی کرتا ہوں اللہ تیری توفیق سے کرتا ہوں، درس دے رہا ہوں اللہ تیری توفیق، آپ سن رہے ہیں جی اللہ تیری توفیق سے ہو رہا ہے سارا، اور کسی گناہ سے بچتے ہیں اللہ تیری توفیق سے بچے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ تو اس میں ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حوقلہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ ایک ذکر ہے۔ حسب اللہ، حسبی اللہ کہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ حسبنا اللہ یہ جمع کا لفظ ہے، حسبی اللہ واحد کا لفظ ہے، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ پہ تھوڑی سی دشواری آئی، انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تو ہمیں کافی ہے، تو حسبی اللہ، حسبنا اللہ یہ پڑھنا یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ استعانت، مدد طلب کرنا، اور مدد جب بھی ہم نے مانگنی ہے اللہ سے مانگنی، جس طرح قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد طلب کرنا، استعانت اسے کہتے ہیں، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں گویا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں اجر مل رہا ہے۔ اور ما فوق الاسباب مدد، وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ تبارک، تبارک جو ہے بابرکت کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ایک قسم ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ ملک شروع ہو رہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کی ساری بادشاہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابرکت، تو اللہ کو بابرکت کہنا یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا،
یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ تو بسم اللہ میں بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے، یہ ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے سورۃ مزمل میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کر۔ تو یہ تسمیہ میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے دم بریدہ ہوتا ہے، دم کٹے ہوئے جانور کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور آخری قسم تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یا تعوذ جو مسنون الفاظ ہیں، مختلف احادیث میں الفاظ آئے ہیں، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو تعوذ پڑھنا، اللہ سے پناہ مانگنا انہی الفاظ سے یا اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پناہ مانگنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ یہ تعوذ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں ہم اللہ سے پناہ مانگیں؟ اللہ سے پناہ ہم کیوں مانگیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں جی، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اللہ کی توفیق سے، شیطان کی اور ہمارے اندرونی نفس کی سب سے بڑی یہی خواہش ہوتی کہ کسی طرح اس کو نیکی سے روک دیں۔ تو جب ہم نیک کام کریں گے، قرآن مجید پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں پہلے آ جائیں گے تاکہ شیطان ہمیں اس عظیم کام سے روک نہ دے، ہمارا نفس ہمیں اس عظیم کام سے ورغلا نہ لے۔ اس لیے ہم تعوذ پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں پہلے اپنے آپ کو دیں گے، پھر ہم نیک کام کو شروع کریں گے، یوں ہمارا یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اس لیے تعوذ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، جس طرح قرآن میں آیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں شیطان مردود کے شر سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، آپ یوں کہیے وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے کسی نیک کام میں خلل انداز ہو۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں گے، خاص کر جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے، تعوذ والے کلمات پڑھیں گے، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، نیک کام ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔